पैट कॉमन न सिर्फ कैप्टनी बल्कि स्कोर में भी अहम किरदार अदा करते हैं। करोड़ की फिर कम तादाद ने ऑस्ट्रेलियन शायकीन क्रिकेट को मायूस कर दिया। समर जोसेफ का है कमाल, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन विकेट अर्ली ही गिरना शुरू हो गई। क्या वेस्ट इंडीज 225 रन की लीड उतार पाएंगे? अपने ही होम ग्राउंड में वेस्ट इंडीज की टीम टोटली फ्लॉप नजर आई। यहाँ पे टॉस जीतो मैच जीतो। पिंक बॉल के सुल्तान मिचेल स्टार्क क्या अच्छी परफॉर्मेंस 100वें टेस्ट में दे पाएंगे या नहीं? थर्ड टेस्ट में डे एंड नाइट पे होगा। वेस्ट इंडीज व्हाइट वॉश से बचने के लिए है पुरअज़म। ऑस्ट्रेलिया ने जहाँ पे एक चेंजिंग की वहाँ पे वेस्ट इंडीज ने 3 खिलाड़ियों को चेंज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया है व्हाइट वॉश करने के लिए तैयार। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबसे बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरे चैनल को विजिट किया और मुझे सब्सक्राइब किया। इसी तरह जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें और मेरी आने वाली वीडियो ताकि आप तक आसानी पहुंच सके, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे जैसे कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान थर्ड टेस्ट मैच जो कि वेस्ट इंडीज में जारी है, उसके हवाले से हम आपसे वीडियो डिटेल शेयर करने वाले हैं। हम पीछे जाएं तो 2 टेस्ट हुए हैं जो कि वेस्ट इंडीज टोटली अपनी ही कंट्री में अपने ही होम ग्राउंड में हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया 2-0 के साथ बढ़तरी में। आप देखना होगा थर्ड टेस्ट में वेस्ट इंडीज क्लीन स्वीप से बच पाता है या फिर ये रवायत बरकरार रखता है। अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूं तो ग्राउंड वेन्यू का नाम है सबेन पार्क, और यहाँ का अगर मैं लास्ट 5 मैचों के कह लें कि हैंड टू हैंड बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान, तो ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड में भी भारी है। उन्होंने 4 मैच जीते हैं 5 से, और 1 मैच वेस्ट इंडीज जीत पाया है। और अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो दोनों ही पुरजोश है, और ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल रिलैक्स होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। और देखना होगा वेस्ट इंडीज की डबल परफॉर्मेंस उन्हें करनी होगी, तभी वो क्लीन स्वीप से बच सकता है, अदरवाइज क्लीन स्वीप उनके मुकद्दर बन जाएगी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले टॉस की, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पैट कॉमन ने पहले बैटिंग का फैसला किया। और ग्राउंड की मैं बात करूं तो ग्राउंड बिल्कुल एकदम न्यू है और काफी फास्ट विकेट है इनकी। और अगर बात करूं तो थर्ड टेस्ट जो है डे एंड नाइट पे मुश्तमिल है, और ये मैच नाइट पे जाने वाला है। तो पिंक बॉल का मास्टरमाइंड आपको पता है कौन है? जी हाँ, वो है मिचेल स्टार्क। उनका आज 100 टेस्ट मैच है, और इसमें देखते हैं वो क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। और उसके बाद दूसरी जानब अगर मैं पिंक बॉल का मास्टर बोलूं तो वो समर जोसेफ है, और वो भी काफी अच्छी स्विंग करते हैं। तो इनिंग शुरू होने से पहले अगर मैं दोनों टीमों का तारुफ कराता चलूं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का कराऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया में जस्ट 1 चेंजिंग हुई है, वो कौन सी है वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। और अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग फेस की, तो सैम कॉन्टन्स और उस्मान ख्वाजा जो कि हमेशा की तरह ओपनिंग फेस कर रहे हैं, कोई इसमें शुबा नहीं है कि वो स्टिल फ्लॉप जा रहे हैं, कुछ खास से इनिंग में रन्स नहीं जोड़ रहे, लेकिन स्टिल कह रहे हैं कि ओपनिंग में ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने उनको बनाए रखा और आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर मैं सेकंड पे बात करूं तो कैमरन ग्रीन है इनके पास जो कि ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर फास्ट बॉलर भी हैं, और उसके बाद बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। और उनका साथ देना है स्टू स्मिथ जो कि वर्ल्ड में अपना नाम बना चुके हैं और काफी अच्छी फॉर्म में भी हैं। स्टू स्मिथ के बाद ट्रेविस हेड जो कि ये भी ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं और बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। इसके बाद वेबस्टर है इनके पास, और वेबस्टर भी कमाल की बैटिंग करते हैं। इन्होंने 450 बनाई हैं अपने शॉर्ट से करियर में, और ये भी कह लें कि ऑलराउंडर है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके विकेट कीपर की, एलेक्स कैरी इनके पास मौजूद है और बेहतरीन फॉर्म में है। इस टेस्ट में इन्होंने अपने 2000 स्कोर मुकम्मल करना है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके कैप्टन पैट कॉमन जो कि हमेशा की तरह और मुसलसल कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये क्लीन स्वीप के लिए भी पुरअज़म है। और इनका साथ दे रहे हैं बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, और 100 टेस्ट मैच जो कि खेल रहे हैं, तो उसमें फास्ट बॉलर में हेजवुड है इनके साथ, और
نتھن لائن کو اس میچ میں انہوں نے ریسٹ کروایا اور ان کی جگہ اسکاٹ بولڈ کو شامل کیا ہے، اور میرے خیال میں آسٹریلیا کا اب اسپنر کوئی بھی نہیں ہے. اگر پارٹ ٹائم لگایا تو ٹریوس ہیڈ کو لگائیں گے، تو باقی جو ان کی فاسٹ بالنگ کی لائن ہے، لینتھ ہے، وہ بہت لمبی ہے. اور جیسے کہ کیمن گرین ہے، ویبسٹر ہے، ہلز ووڈ، پیٹ کامن، اس کے بعد اسٹاک بولڈ ہے. تو پچ کی اگر میں صورتحال بتاؤں تو وہ کافی تیز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سارے ہی فاسٹ بالر کھلائے ہیں. اگر دوسری جانب میں بات کروں ویسٹ انڈیز پلیئر کے، تو ویسٹ انڈیز نے بھی اپنی چند چینجنگ کی ہے. وہ کون سی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. اگر میں ویسٹ انڈیز پلیئر کی بات کروں تو بریڈن کنگ کو انہوں نے کہنے کہ اوپننگ فیس کروائیں گے، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں کیول اینڈرسن جو کہ نیو بیٹر ہے. ان کو تھرڈ میچ میں چانس دیا گیا ہے. اس کے بعد ان کے کیپٹن روسٹن چیز ہیں ان کے پاس موجود، اور اس کے بعد جان کیمبل ہیں جو کہ مسلسل فلاپ جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دے رہے ہیں میکی لوئس جو کہ یہ بھی نیو بیٹر ہے ویسٹ انڈیز کے، اور ان کو بھی تھرڈ میچ میں موقع دیا گیا ہے. اور اس کے بعد ان کے وکٹ کیپر سائے ہوپ ہیں، اور ان کے ساتھ اگر فاسٹ بالنگ کی میں بات کروں جسٹن گریوز ہیں ان کے پاس، اس کے بعد جومل ورینگ ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کو بھی انہوں نے تھرڈ میچ میں چانس دیا گیا ہے. اس کے بعد فاسٹ بالر کی اگر میں بات کروں تو الیکسس جوزف، سمر جوزف اور جارڈن سیلز اسٹارٹ کہہ لیں کہ تگڑا سپیل کرنے والے تینوں بالر ہیں، اور یہ تینوں اتنا تگڑا سپیل کرتے ہیں کہ ارلی وکٹ لے کے مخالف ٹیم کو کہہ لیں کہ پریشر رائز کر دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ میچ جیت نہیں پا رہے، لیکن وکٹ ارلی لینے میں یہ مہارت رکھتے ہیں، اور دیکھنا ہوگا تھرڈ ٹیسٹ میں یہ کیسی پرفارمنس دیتے ہیں. اگر میں بات کروں آسٹریلیا کی فرسٹ اننگ کی تو انہوں نے کیا کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو اس دفعہ سیم کانٹریس اور عثمان خواجہ کے درمیان ارلی وکٹ تو نہ گری، لیکن کچھ سکور انہوں نے بنایا، اور جس کی وجہ سے آسٹریلین کہہ لیں کہ اوپننگ فیس کو تھوڑا سا تسلی بخش جواب دیا انہوں نے. اگر میں ان دونوں کے درمیان بات کروں تو 28 رنز انہوں نے پارٹنرشپ میں جوڑے، اور یہاں پہ سیم کانٹریس نے ساتھ چھوڑا عثمان خواجہ کا. اور اگر میں اس کی بات کروں سیم کانٹریس کی تو 17 رنز بنایا جسٹن گریوز کے بال پہ. یہ پویلین گئے اسے اور انہوں نے ریویو بھی لیا، لیکن یہ کہنے کے آؤٹ تھے اور امپائر کال تھی، جس کی وجہ سے ان کو پویلین لوٹنا پڑا. تو آسٹریلین کا اوپننگ سٹارٹ 28 رنز پہ تھا. اس کے بعد عثمان خواجہ اور کیمن گرین کے درمیان جو کہ پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، اور ان دونوں کے درمیان کافی اچھی پارٹنرشپ رہی، اور کہنے کہ بہت زیادہ سلو کھیلے، کیونکہ اوورز کی میں بات کروں تو انہوں نے 30 سے زیادہ اوور کھیل لیے، لیکن سکور 50 پلس تک ہی لے کے گئے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو 90 اوور میں تقریباً 100 ہی رن بنائیں گے، لیکن یہاں پہ عثمان خواجہ نے ساتھ چھوڑا کیمن گرین کا. اگر میں کیمن گرین کی بات کروں عثمان خواجہ دونوں کی، تو ان دونوں کے کھاتے میں 40 رن پارٹنرشپ جڑے، اور عثمان خواجہ بھی سمر جوزف کی بال پہ آؤٹ ہوئے، اور انہوں نے 23 رنز بنائے، اور نہ ہونے سے کچھ بہتر سکور کر کے گئے. کیمن گرین کریز پہ موجود تھے، اور ان کی فارم آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوئی. جیسے لاسٹ ٹیسٹ میچ میں انہوں نے کافی اچھے سکور کیے، اب تھرڈ ٹیسٹ میں فرسٹ اننگ میں بھی یہ کافی اچھی سکور پہ جا رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 50 پلس سکور پہ جائیں گے. اور ان کا ساتھ دینے اسٹیو اسمتھ ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ نے کہہ لیں کہ آسٹریلیا کو ایک متوازن جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اچھے سکور بورڈ کے ساتھ کھڑا کر دیا. اگر ان دونوں کی پارٹنرشپ کی بات کروں 61 رن ان دونوں کی پارٹنرشپ دی. یہاں پہ ساتھ چھوڑا کیمن گرین نے، اور کیمن گرین 46 رن بنا کر جارڈن سیلز کی بال پہ پوریاں لوٹے، اور جسٹ 4 رنز کی دوری پہ تھے کیمن گرین، اور وہ بدقسمتی سے بیڈ لک تھی ان کی کہ وہ 4 رنز کی دوری میں 50 مکمل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ان کو پویلین جانا پڑا، اور وہ کیریئر کی ایک اور 50 ویسٹ انڈیز کے خلاف نہ داغ سکے. اور اس کے بعد اگر بات کروں اسٹیو اسمتھ اور ٹریوس ہیڈ کی، تو ان دونوں کے درمیان اتنی ہیوج پارٹنرشپ نہیں لگی. یہاں پہ میں بات کروں گا کہ اوپننگ فیز کے بعد جتنے بھی بیٹس مین آئے وہ ایک ایسا تاثر نہیں دے رہے تھے کہ ٹیسٹ میچ لگا ہوا ہے، بلکہ وہ تاثر دے رہے تھے کہ ون ڈے میچ ہے. جس طرح اسٹیو اسمتھ نے لگاتار اسپن بالر کو
3 باؤنڈریز لگائی، پھر اس کے بعد 2، پھر اس طرح کہتے ٹریوس ہیڈ بھی کھیلے. اور میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے یا ون ڈے یا T20 ہے. یعنی اتنی اچھی وہ کہہ رہے کہ پرفارمنس بھی بیٹنگ کی دے رہے تھے اور ساتھ میں تیز تیز کھیل رہے تھے، جس کی وجہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جلدی میچ ختم کرنے کے موڈ میں ہے، کیونکہ ٹیسٹ کو میرا نہیں خیال کہ یہ 5 دن تک لے کے جائیں گے، کیونکہ آسٹریلین بہت ہی تیز کھیلے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ وہ آلریڈی سیریز جیت کے اور بے خوف ہو کے کھیلے، آؤٹ ہوتے ہیں تب بھی کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا. ٹریوس ہیڈ اور اسٹیو اسمتھ کے درمیان پارٹنرشپ کی تو ان دونوں نے 28 رن کی پارٹنرشپ لگائی اور یہاں پہ ساتھ چھوڑا اسٹیو اسمتھ نے، اور اسٹیو اسمتھ 48 رن جسٹ 2 رن کی دوری پہ تھے اور وہ 50 نام مکمل کر سکے، اور وہ سمر جوزف کا شکار ہوئے. اور بڑی ہی بہترین بالنگ کرتے ہیں سمر جوزف، جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے. اور اس کے بعد اگر میں ٹریوس ہیڈ اور ویبسٹر کی بات کروں تو ویبسٹر یہاں پہ ساتھ چھوڑا ٹریوس ہیڈ کا اور جسٹ 1 رن بنایا اور ارلی پویلین لوٹے سمر جوزف کی بال پہ. اس کے بعد اگر میں بات کروں ٹریوس ہیڈ اور الیکس کیری کی تو ان دونوں کے درمیان کچھ پارٹنرشپ رہی اور یہ بھی کوئی خاص پارٹنرشپ نہ ہوئی اور 30 رنز تک نہ جا سکے، بلکہ 28 رنز ان دونوں کی پارٹنرشپ ہی یہاں پہ کہنے کے ساتھ چھوڑا. ٹریوس ہیڈ نے جسٹ 20 رن بنائے اور جسٹن گریوز کی بال پہ وہ پویلین لوٹے، کہنے کے انہوں نے ہٹ کی لیکن کیچ بڑا شاندار تھا، جس کی میں بہت زیادہ تعریف کروں گا، اپریشیٹ کروں گا کہ ویسٹ انڈیز فیلڈر نے بڑا ہی کمال کا کیچ پکڑا، جس سے میرا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا اور کہنے کے اپنی ٹیم کے نام ایک اور وکٹ کر دی. اور کہنے کے آسٹریلین سب بھی پلیئر کچھ نہ کچھ کرتے آ رہے تھے. اگر میں بات کروں جسٹ ویبسٹر 1 رن بنایا، باقی سارے کچھ نہ کچھ پرفارم کر رہے تھے. اس کے بعد الیکس کیری کی میں بات کروں تو 21 رنز بنائے اور جسٹن گریوز کا وہ شکار ہوئے اس کے پیٹ کامن اور مچل اسٹارک کے درمیان بھی کچھ خاص پارٹنرشپ نہ لگ سکی. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا پیٹ کامن نے ایک ہی اوور میں لگاتار 2 6 لگائے اور اس سے پہلے بھی 1 6 اور باؤنڈری لگائی. یوں ان کا اوور آل اسکور 24 تک پہنچ گیا. پھر آخر کار انہوں نے 2 6 کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ بال کو روکتے یا کچھ سنگل یا ڈبل لے لیتے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اور انہوں نے ہٹ ہی کرنا مناسب سمجھا. شاید اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک تو ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا ڈے 1 کو، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا مائنڈ تھا کہ ہم بالر ہیں تو جلدی جلدی کھیل کو ختم کر کے ویسٹ انڈیز کو بیٹنگ دے اور کوئی 10-15 اوور ان کو کھلا کے کوئی 1-2 کھلاڑی ارلی آؤٹ کر لے. تو میرے خیال میں اسٹریٹجی بھی کچھ اسی طرح تھی ان کی. اور پیٹ کامن یہاں پہ 24 رنز پہ سٹاپ ہوئے اور جارڈن سیل کی بال پہ وہ پویلین گئے. مچل اسٹارک کی میں بات کروں 0 رنز بنائے اور جارڈن سیل کا وہ شکار ہوئے. کہہ لیں کہ ان کو جارڈن سیل نے جب وکٹ آؤٹ کیا تو پیچھے سے کوئی فٹنگ کی انہوں نے، جس سے مس اسٹارک جو کہ اسمائل دے کے پویلین کی جانب رواں ہو کے. اور اس کے بعد اگر بات کروں ہیلز وڈ کی تو ہیلز وڈ 4 رنز بنا کر سمر جوزف کا شکار ہوئے اور اسکاٹ بولڈ کہنے کے 5 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. یوں اگر میں آسٹریلیا کی اوور آل سکور کی بات کروں 225 رنز بنائے ان کے سارے کھلاڑی پویلین گئے. اور اوور کی بات کروں 70.3 اوور انہوں نے کھیلے ہیں پورے ڈے 1 میں. اگر میں بات کروں ویسٹ انڈیز کے بالرز کی تو ٹاپ پرفارمنس دی انہوں نے اور 3 بالر نے ہی ساری ٹیم کو پویلین بھیجا. اگر سمر جوزف کی میں بات کروں تو انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. اس کے بعد جارڈن سیل کی بات کروں 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور جسٹن گریوز کی بات کروں تو انہوں نے بھی 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اگر ویسٹ انڈیز ایکسٹرا کی بات کروں تو 16 رنز انہوں نے ایکسٹرا دیا. تو یوں ویسٹ انڈیز نے بڑے ہی کم رنز پہ آسٹریلیا کو آؤٹ کیا. اب دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز اپنی فرسٹ اننگ میں کیسی پرفارم دیتا ہے. اگر میں آسٹریلیا کے ٹاپ کہہ لیں کہ پارٹنرشپ کی بات کروں تو عثمان خواجہ اور سیم کانٹیسٹ 28 رنز بنا سکے پارٹنرشپ میں. اس کے بعد عثمان خواجہ اور کیمن گرین 40 رن اور اسٹیو اسمتھ کیمن گرین کے ساتھ نمایاں پارٹنرشپ لی 61 رنز کی. اور اس کے بعد اسٹیو اسمتھ اور ٹریوس ہیڈ 28 رنز، ویبسٹر اور ٹریوس ہیڈ جسٹ 4 رنز کی پارٹنرشپ دے سکے. اس کے بعد الیکس کیری اور ٹریوس ہیڈ یہاں پہ بھی 28 رنز کی پارٹنرشپ دی. اور
لیکس کیری پیٹ کامن کی بات کروں تو 9 رنز کی پارٹنرشپ دی. اس کے بعد مس اسٹاک اور پیٹ کامن جسٹ 1 رنز کی. اس کے بعد اسکاٹ بولڈ اور پیٹ کامن 17 رنز کی پارٹنرشپ دی. اسکاٹ بولڈ اور ہلزبورن نے 9 رنز کی پارٹنرشپ دی. تو اگر میں نمایاں پارٹنرشپ کی بات کروں تو اسٹیو اسمتھ اور کیمرن گرین ہی 61 رنز کرے. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں پارٹنرشپ کی تو آسٹریلیا کی 3 پارٹنرشپ ایسی تھی جو 28 رنز کی تھی. تو یوں 225 رنز کا ٹارگٹ دیا فرسٹ اننگ کا. اور ویسٹ انڈیز نے اپنی اننگ سٹارٹ کی تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بال ڈاٹ کرنے والے اور وکٹ کو روکنے والے برائڈن کنگ کو انہوں نے اوپننگ فیس کروایا. اور ان کے ساتھ نیو بیٹسمین کیویلن اینڈرسن کریز پہ موجود تھے. ان دونوں کے درمیان لانگ پارٹنرشپ نہ رہی اور اینڈرسن ارلی پویلین لوٹے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹوٹلی پریشان ہوگی. جی ہاں 100 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے مچل اسٹارک جنہوں نے کلین بولڈ کیا اور اپنی سوئنگ کا جادو دکھایا اور پنک بال کا ماسٹر مائنڈ جو کہ سمجھا جاتا ہے اپنے آپ کو مزید منوایا اور لوگوں میں کہنے کے اپنے پنک بال کا جادو کر کے ان کو دکھایا کہ میں واقعی پنک کا سلطان ہوں. تو یوں ڈے 1 کی اگر اختتام پہ میں بات کروں تو روسٹن چیز موجود تھے برائڈن کنگ کے ساتھ اور وہ 3 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے اور برائڈن کنگ 8 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. تو یوں اگر میں بات کروں اوور آل تو ان کی ویسٹ انڈیز کے ڈے 1 میں جسٹ 16 رنز 9 اوور کھیلے اور ایک کھلاڑی ان کا پویلین گیا. اگر میں بات کروں آسٹریلین فاسٹ بالر کی تو مچل اسٹارک نے 1 وکٹ لی. تو دیکھنا ہوگا ڈے 2 میں ویسٹ انڈیز کے جو پلیئرز ہیں وہ 225 رنز کی لیڈ اتارتے ہیں یا نہیں, یہ دیکھنا ہوگا ڈے 2 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ. میری ویڈیو کو لازمی لائک اینڈ سبسکرائب مست کیجیے گا.